शादियों में कहीं खाना वाने में जाना हो ना कि हजरत आप ये मीठा खाएं, मैं नहीं खाता, कहते हैं माशाल्लाह यार हजरत, वो समझते हैं बहुत नेक है हजरत। मैं कहता भाई हजम कैसे करते हो यार तुम लोग, इतने तुमने नान फोड़ दिए, इतनी बड़ी बिरयानी की प्लेट फोड़ दी, उसके बाद ये गजरेला गाजर का जो हलवा इतना भारी भरकम, ये लेके घर तक पहुंचोगे कैसे यार, इसको इतना बोझ उठा के। तो ये तकवा नहीं है जो मैं ये इस परहेज कर रहा होता हूँ, मैं हैरान हो रहा हूँ ये हजम कैसे कर रहे हो तुम लोग। तो भाई आपका मैदा लोहा लाट होगा, हम तो नॉर्मल जो सादा शरीफ इंसानों का जैसा मैदा होना चाहिए ना। मैं नहीं कह रहा हम कोई नेक परहेजगार है, लेकिन मैदा शरीफों वाला रखा हुआ है हमने, जो उतना ही हजम करता है जितने बॉडी को जरूरत है। दुनिया से फोड़ रहे होते हैं यार, इतना फोड़ फाड़ के, इतनी स्टेमिना। एक साहब को तो मैंने देखा यार, आजकल शादियों में 4-5 किस्म के मीठे हो गए हैं, 4-5 किस्म के मीठे फोड़े उन्होंने पूरा खाना खाने के बाद, और पूरे भर भर के। मुझे कह रहे हैं आप भी खाए ना, मैंने कहा मेरे अंदर ताकत ही नहीं है भाई, मैं नहीं खा सकता यार। स्टेमिना होता तो शायद मैं इससे डबल खा लेता, लेकिन मेरे अंदर पावर नहीं है। आप लोग का मैदे को सलाम है यार, लेकिन अल्लाह करे इतना मजबूत मैदा ना हो, दुश्मनों का भी ना हो, क्योंकि ये मजबूत मैदा आपका बेड़ा गरक कर रहा है। ये लक्कड़ हजम पत्थर हजम करके आप वो गोल हो चुके हैं, वो किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है, उनको भी नहीं, पुराना वाकया है वो। अब मैंने कुछ दिन पहले देखा तो लंबाई और चौड़ाई बराबर है, पता नहीं चलता बैठे हुए हैं, लेटे हुए, खड़े हुए क्या है। यहाँ से लेटा भी दो तो बैठे हुए लगेंगे, बिठा दो तो लेटे हुए लगेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा। हाथ लगा के चेक करना पड़ता है सर किस तरफ को है। ये हालत हो गई है। लेकिन मैदा बड़ा पावरफुल है भाई। मैदे की ताकत का ताल्लुक इससे, उसको आदत किसकी डाल रहे हो। ज्यादा खाने की आदत डालोगे ज्यादा हजम करना शुरू कर देगा, कम खाने की आदत डालोगे तो ज्यादा खाओगे तो हजम ही नहीं होगा। मैदा तो डिपेंड करता है आपकी आदत पे। तो वो अम्मी आयशा की बारी में उन्होंने क्या बना, हलवा बना दिया, जो वो खजूर वजूर उस जमाने में जो खजूर में घी डाल दिया, किस तरह की कोई चीज होती होगी। तो सईदा अम्मी आयशा ने वो तोड़ दिया। क्यों भाई, जो तवज्जो है वो पैगंबर की किसकी तरफ होनी चाहिए, मेरी तरफ। हलवे से इतनी तवज्जो नहीं जाती ज़ौजा की तरफ जितनी मोबाइल से जाती है। एक बीवी की बारी है और बैठ के पहली वाली से, या पहली की बारी है दूसरी से गप्पे मार रहे हो, और सुनाओ क्या पकाया तुमने। फिर जब बेगम गुस्सा होती है, डिप्रेशन में जाती है, तो कहते हैं यार इसीलिए कहते हैं 2 शादियां नहीं करनी चाहिए, आदमी की जिंदगी अजाब बन जाती है। अबे जब तू उधर जा रहा है तो उसकी बारी का मतलब उसकी बारी है ना, उसको तवज्जो दो। फुलतुर की तरह 2 बच्चे लेके जाएगा साथ में वहां पे। अब जब औरत को गुस्सा आएगा, ये क्यों लेकर आ रहे हो, तो कह रहे हो मेरे बच्चों पे तुम गुस्सा, इसका मतलब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। फिर वो पूरा ना साइंस देखो, ये इस हैसियत से फिर ऐसी लड़ाई होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती। बेगम कहती है इनको क्यों लेकर आए, वो कहते हैं ये महल्ले के बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। अब बताओ बेगम तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं है। हाँ है। तो फिर जिससे मोहब्बत होती है उसके दोस्तों से भी मोहब्बत होती है कि नहीं होती। हाँ होती है। तो मेरे बच्चों से भी तुम्हें बच्चों को मोहब्बत होगी, तुम्हें होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत और मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत, प्लस माइनस करके जवाब क्या आया, तुम्हें मेरे बच्चों से मोहब्बत नहीं आ रही समझ में। अब फिर वही नाबालिग लोगों के सामने मैंने बातें शुरू कर दी है। ये होता है बच्चों को ले गए आप दोबारा से ना, सीन बहुत जबरदस्त ये होते हैं, आप इसको मजाक ना समझो। बारी है महमूदा की, फर्जी नाम हम लिख रहे थे, महमूदा आमतौर पे मैंने सुना नहीं है नाम। महमूदा की बारी है, ले गए रक्षंदा के बच्चों को आप, जो आपसे हैं। बाज़ दफा तो पुराने वाले शौहर से होते हैं, वो ले जा रहा होता है आदमी, वो तो ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। ये 2-3 शादियों के बाद ये गेम बहुत होता है। जिनको 2-3 शादियों करते हैं ना, तो कोई बेवा मिलती है, कोई तलाक याफ्ता मिलती है, किसी के पहले से बच्चे होते हैं, किसी के इनसे बच्चे। तो वही मैं लतीफ़ा से सुनाता रहता हूँ ना, ऑफिस में फोन आया खातून का, आप जल्दी से घर आए, मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मारा है। और उसके जवाब में आपके बच्चों ने फिर मेरे बच्चों को मारा, फिर हम दोनों के बच्चों ने लड़ाई छुड़वाई है, तो आप जल्दी से घर पहुंचे। तो ये भी होता है, मेरे बच्चे फिर उसके बच्चे, फिर फलाने के बच्चे, फिर ढिमकाने के बच्चे, बड़े मसा। इंजॉय है यार, लाइफ को यही तो है। आपके क्या है, 2 ही बच्चे हैं टोटल, आप दोनों ही के हैं, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है ही नहीं। ये जिंदगी है, जिंदगी है ये। खैर बात को जल्दी से समेटता हूं मैं। तो सईदा आयशा को गुस्सा क्यों आया कि मुदाखलत, बोलो, दूसरी ज़ौजा। तो अब क्या होता है कि इतनी सी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की है, और ये नहीं होती, मोहब्बत का तकाजा है। तो इसी तरह मेरे भाई, जब दूसरी के घर जा रहे हो, पहली वाली के बच्चों को लेके जा रहे हो, चाहे वो आप ही के बच्चे हैं, तो उस पर ये रिपोर्टें पेश करना कि जी चूंकि ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनसे मोहब्बत हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो, तुम्हें मेरे बच्चों से भी, ये तो ये फलसफा छोड़ दो, एक तरफ रख दो। जब वहां जा रहे हो वो खुद बुला ले, अच्छी बात है, बच्चों को तारुफ करवाओ जरूर, लेकिन जब आप जा रहे हो तो तवज्जो उसका टाइम फिर उसको देना चाहिए। खैर, तो मैं बात को जल्दी से समेटता हूँ। मैं मिसाल ये मैंने शुरू की थी कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले मेरे भाई, ये तरक्की इंसानों की नहीं होती, ये तरक्की इस दुनिया की होती। समझते हो? मेरी और आपकी हकीकत में तरक्की उस वक्त होगी जब हम अपनी उम्र को बढ़ा लें। ऐसी मेडिसिन आ जाए कि इंसान अब 2000 साल जिंदा रहेगा। जिंदगी तो वही है जहाँ के खड़े हुए थे हम, बहुत ज़्यादा 80 साल 90 साल। जापान में तो शुरू से ही सदियों से लोग
लंबी ज़िंदगी जीते हैं, और कुछ ममालिक ऐसे हैं तो 100 साल निकाल लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ी इलाकों में 100 साल के लोग होते हैं, लेकिन वो भी बिलाखिर क्या हो जाते हैं, बूढ़े। ताबीईन में हमें 120 साल तक के लोग भी मिलते हैं, तो इस ज़माने में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन 120 भी क्या है, 60 को 2 दफ़ा, क्या ख्याल? 60 साल जो रिटायरमेंट की उम्र है, गोया कि एक ज़िंदगी और मिल गई, बस ख़त्म। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया, मन यरतद मिनकुम अन दीनिही, दीन से जो पीछे हटेगा ना, तो मैं इसकी मिसाल दे रहा था कि मंजिल हमारी आखिरत है, जो उस मंजिल से ज़रा सा भी पूरा रिवर्स हुआ वो भी इर्तिदाद है, थोड़ा रिवर्स हुआ वो भी इर्तिदाद। हकीकी मानों में इर्तिदाद उसमें नहीं है जो अपनी मंजिल को फोकस करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अल्लाह ने उसके बारे में फरमाया, जो भी दीन से पीछे हटेगा मैं ऐसी कौम को पैदा करूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह उनसे मोहब्बत। इसमें अल्लाह ने बता दिया कि दीन से अगर पीछे नहीं हटना चाहते तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर लो, क्योंकि जो पीछे हटे हैं ना उनमें एक ही चीज़ की कमी थी, अल्लाह से मोहब्बत की कमी थी। तो अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। जब अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो पीछे हटेंगे। फिर इंसान को जिससे मोहब्बत होती है और कॉन्फिडेंटली हो, उसको पता हो कि मोहब्बत भी ठीक है, बाज़ दफ़ा हराम मोहब्बत होती है, दिल मलामत करता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत जिसका हुक्म हो, अकल और ज़मीर मुतमईन हो उस मोहब्बत पे, उस मोहब्बत में इंसान की स्पीड हमेशा महबूब की तरफ होती है, उससे पीछे नहीं होती। तो इसलिए सूफिया किराम में इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा की जाए। हमारे दिल खुश्क हो चुके हैं, झाड़ियाँ बन चुके हैं, उजड़ चुके हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब हमें ज़िक्र बताया करते थे, इसको तसव्वुफ़ की ज़बान में अशगाल कहा जाता है। तो मुख्तलिफ अशगाल करते हैं ना, बाज़ अज़कार ऐसे हैं कि उनको मखसूस तरीके से किया जाए, उनका असर बहुत ज़्यादा होता है, अगरचे वो सुन्नत से साबित नहीं है, लेकिन वो इलाज के तौर पे उनको सुन्नत समझना बिदअत है। तो उसमें हज़रत फरमाया करते थे, जब अल्लाह का जिक्र करो तो 2 चीज़ों का तसव्वुर करो। नंबर 1, कपड़ा जो सफ़ेद कपड़ा होता है ना, उसे नील देने से पहले उसके मैल कुचैल को साफ किया जाता है। जब मैल कुचैल साफ हो गया फिर उसको नील देंगे, कैसी उसमें खूबसूरती आती है। और जब किसान कहीं बागबानी का काम करता है तो पहले झाड़ियाँ काटता है, उसके बाद खूबसूरत फूल पौधे लगाएगा वो, ऐसा है या नहीं है? तो फरमाते थे जब अल्लाह के जिक्र के लिए बैठो इस नीयत से कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। देखो वजीफे पढ़ने वाले, जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले बहुत हैं, इस नीयत से वजीफे पढ़ने वाले, मेरा रोजगार लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम है, इस नीयत से बहुत लोग हैं। अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए जिक्र करने वाले मार्केट में क्या है, शार्ट है। तो फरमाते थे कि इस नीयत से जिक्र के अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए। अल्लाह की मोहब्बत है नील की तरह, फूलों की तरह, तो वो मोहब्बत जब तक पैदा नहीं होगी जब तक अल्लाह के अलावा की मोहब्बत के कांटे और मैल कुचैल दिल से निकल ना जाए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो अल्लाह के अलावा सब कुछ मार्केट से क्या किया जाए, शार्ट किया, सब निकाला जाए। अल्लाह के अलावा में हर चीज, इज्जत, शोहरत, दौलत, सब सुपीरियर कौन है भाई? अल्लाह है। मंजिल हमारी वहां है, तो पीछे हटना तो फायदा नहीं है। तो ये जब तक पैदा नहीं होगी मेरे भाई, ना दुनिया में सुकून मिलेगा ना आखिरत में। और हमने बड़ों से सुना है कि अल्लाह के खौफ से भी अमल होता है। नमाज पढ़ता है अल्लाह के खौफ से, दाढ़ी रखता है अल्लाह के खौफ से, नज़र की हिफाजत करता है अल्लाह के खौफ से। फरमाया खौफ से अमल में उतनी ताकत नहीं होती जितनी मोहब्बत से अमल में ताकत आती। तो मोहब्बत पैदा कर लो, खौफ भी हो, लेकिन खौफ मगलूब हो, मोहब्बत गालिब। मोहब्बत में जब काम होता है तो मज़ेदार होता है, खौफ में जब काम होता है तो मज़ेदार बोलो नहीं हो। एक दवा आपको हकीम ने ऐसी बता दी जो है भी मजे की, तो आप तो चाहोगे एक के बजाय 2 चमचे खाओ, हकीम रोकेगा भाई एक खा। लेकिन एक दवा अगर कड़वी है तो आप चाहोगे एक भी ना खाऊं, हकीम कहेगा खा वरना मरेगा। तो खौफ से जो काम होता है उसमें लज्जत नहीं होती, पायदारी नहीं होती। जो काम मोहब्बत में होता है मजे का भी होता है और उसमें स्पीड भी इंसान की बहुत तेज होती है। तो अल्लाह हम सबके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। ये सवाल है जी, कहते हैं मैं 21 साल का हूँ, जब 14 साल का था मुझे एक लड़की पसंद थी। अपने वालिदैन से कहा भी लेकिन वो नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि अपने खर्चे पे शादी करके बता दो। अच्छा, आप कहते हैं कि अपने खर्चे पे शादी करके बता दो, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे मदरसे में पढ़ा रहे हैं। जब मैं इनसे शादी का कहता हूँ तो कहते हैं अगले साल शादी होगी, कभी कहते हैं अगले साल शादी। और बात की लेकिन वो कहते हैं तुम्हारी पहली तरजीहात मदरसा है, जब इस्लाह और इरशाद, जब बाद में इस्लाह और उसके बाद शादी। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ? ये नहीं कह रहे पहले मदरसा पढ़ो फिर इस्लाह करो, नेक बन जाओ, फिर उसके बाद शादी करो। तो शादी के बगैर नेक बनना तो बहुत मुश्किल काम है। शादी के बगैर नेक बनना आसान काम नहीं है। बहरहाल बनना ज़रूरी है,
باقی یہ جو کہا ہے کہ دیکھو جب آپ کے جیب میں پیسے ہوں تو آپ اپنے خرچے پہ شادی کر لو, جب نہیں ہے تو پھر جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا پڑے گا آپ کو. جس کے خرچے پہ پلتا ہے بات اسی کی ماننی پڑتی, اصول دنیا کا یہی ہے. تو ماں باپ کے ذمے آپ کی شادی اس سینس میں تو ہے کہ آپ اگر کما رہے ہیں تو وہ آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مدد کریں, وہ تعاون کریں. اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ آپ پہ پیسے بھی خرچ کریں. بیٹے کی شادی پہ, بیٹی پہ تو ویسے ہی شریعت میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں, اور بیٹے کی شادی پہ خرچہ ماں باپ کے ذمے نہیں ہے, تو اس لیے اپنے خرچے پہ ہوتی ہے. تو آپ ہاں ماں باپ کا آپ کو زبردستی مدرسے پڑھانا یہ لازم نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ مدرسہ چھوڑو گے تو کرو گے کیا؟ کوئی آپ کے پاس ہے کوئی ایسی اپارچونیٹی کہ جاب کر لو, آپ پیسے کما لو؟ تو اس لیے اللہ نے جہاں نکاح کا کہا ہے وہاں یہ بھی کہا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جن میں نکاح کی طاقت ہی نہیں ہے. کہیں پیغام بھیجیں گے قبول ہی نہیں ہوگا, آپ کہیں پیغام بھیجو گے قبول ہی نہیں کرے گا کوئی, بولیں گے بھائی آپ کرتے کیا ہو؟ تو ایسی صورت میں پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ عفت اور پاک دامنی سے رہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو اگر آپ کما لیتے ہو, کچھ آن لائن بزنس کر لو, فارغ وقت میں کما لو تو پھر ٹھیک ہے کر لو, لیکن جب نہیں کما رہے تو پھر ابا کے ذمے آپ کو کھلا پلا کے جوان کر دینا تھا. یہ جو آپ جوان ہو گئے نا, یہ ابا نے پراٹھے کھلائے ہیں تو اس سے جوان ہوئے, تو ابا کے ذمے بس اتنا ہی ہے. کہاں سے ہیں؟ نیو کراچی سے, نارتھ ناظم آباد. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 26 سال. میں نے بھی 26 سال میں شادی کی تھی لیکن بہت لیٹ ہو گیا تھا. اگر میرے یہ نظریات پہلے ہوتے نا جو اب ہیں تو ابھی میرے پوتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ. اچھا بھائی, یہ دولہا ہے ماشاءاللہ سید محمد نعمان بل سید محمد طاہر, اور دلہن کا نام ہے منال بنت محمود الرحمان خان. مہر ہے جی 1 لاکھ روپے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ ویئر از وکیل آف دلہن؟ وہ ہیں یہ جو ریڈ کپڑوں میں. حضرت آپ نے اجازت دی کہ میں 1 لاکھ روپے مہر میں منال بنت محمود الرحمان کا نکاح سید محمد نعمان بل سید محمد طاہر سے کر دوں, اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب سید محمد نعمان بل سید محمد طاہر, میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح منال بنت محمود الرحمان خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ. دعا کریں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر سے, فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر سے دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی ماشاءاللہ. میں نے غلطی سے سائرن کے وقت کھانا کھا لیا, پھر خیال آیا کہ روزہ تو نہیں ہوا, پھر میں نے روزہ نہیں رکھا, اب کیا کرنا ہے؟ سائرن کے وقت اگر کھانا کھا لیا تو خوب سمجھو اس مسئلے کو. یہ جو صبح صادق کا ٹائم ہے نا, اس کو یہ کہتے کس کو ہیں, اس کو توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یعنی فجر کا وقت کا جو دھاگا ہوتا ہے نا, دیکھو سورج جب مشرق سے نکلتا ہے, مشرقی سے نکلتا ہے نا, ایسٹ سے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی سورج تھوڑا سا اوپر آتا ہے ایک اندھیرا ختم ہونے کی پہلی کرن آتی ہے. اندھیرا ختم ہوگا نا. اب دیکھو جب سورج ڈوبتا ہے یہاں پہ تو پہلے سرخ روشنی ہوتی ہے, آپ کو نظر آتی ہے نا سرخ, پھر وہ بھی غائب ہوتی ہے, لیکن بالکل اندھیرا نہیں آتا, تھوڑی تھوڑی لائٹ ہوتی ہے, پھر گھپ اندھیرا آ جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ گھپ اندھیرا آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک عشاء کا وقت شروع,
اور جو سرخ روشنی غائب ہوتی ہے تو جمہور کے نزدیک عشاء کا وقت شروع، یعنی سرخ روشنی کے غائب ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ایسٹ میں سورج نکلنا شروع ہوتا ہے مشرق سے تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک لمبی لائٹ آتی ہے ایسے سیدھی، وہ صبح کا ٹائم نہیں ہے، فجر کا ٹائم نہیں ہے. پھر کیا ہوتی ہے، وہ لائٹ غائب ہو جاتی ہے. پھر ایک لائٹ آتی ہے جو سورج کے نکلنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی روشنی ایسے لمبوتری لائٹ ہے نا، وہ ہے صبح صادق. پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. جب میں اختلافی مسئلہ بیان کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں بہت آسان کر کے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئی اختلاف ہے علماء کے درمیان میں. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو لائٹ عمودی ہوتی ہے، ورٹیکل لائٹ ہوتی ہے، وہ صبح کاذب ہے، اور جو لائٹ ہاریزنٹل لائٹ ہوتی ہے وہ صبح صادق ہے. یعنی بالکل وہ ختم نہیں ہوتی، یعنی وہ سورج نکلنے کی پہلی علامت ہوتی ہے کہ نکلنے والا ہے، گھپ اندھیرا ختم ہونے والا ہوتا ہے، ایسے وہ لائٹ آتی ہے. یہ لائٹ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سورج 15 ڈگری پہ ہوتا ہے نا زمین سے نیچے، اس وقت یہ لائٹ نمودار ہوتی ہے. اور پاکستان کے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب سورج 18 ڈگری پہ ہوتا ہے، 3 درجے ابھی نیچے ہوتا ہے 18 ڈگری پہ، اس وقت یہ لائٹ نمودار ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے دارالعلوم کرنگی والے جو نقشے چھاپتے ہیں یا جو امت میں عام طور پہ پاکستان میں زیادہ نقشے رائج ہیں وہ یہ ہیں 18 ڈگری کے حساب سے، 18 ڈگری کے حساب سے. جبکہ مفتی رشید احمد صاحب ماہر فلکیات بھی تھے، ان کے اپنے مشاہدے بھی ہیں، خود انہوں نے جا کے دیکھا ہے اور علماء کو دکھایا بھی ہے. وہ 18 ڈگری پہ وہ لائٹ ظاہر 15 ڈگری پہ وہ لائٹ ظاہر ہو رہی تھی، یعنی 3 ڈگری سورج مزید اوپر آ جاتا ہے تو وہ لائٹ ظاہر ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور وہ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد، پاکستان اور انڈیا میں تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر آج کیا تاریخ ہے؟ اپریل کی 3 اپریل 2026 ہے. آج جو مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق جو ٹائم ختم ہوا ہے نا، یہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک آسانی کی بات بتا رہا ہوں، مزہ نہ آئے پیسے واپس، آپ کا فائدہ ہے اس میں، مزہ نہ آئے پیسے واپس. آج اس کے مطابق 5:18 پر صبح صادق ہوئی ہے. مفتی رشید احمد صاحب کی جو رائے ہے نا، 15 ڈگری پہ 5:18 کراچی میں. جبکہ جو عام نقشے بنے ہوئے ہیں اس میں صبح صادق کا ٹائم ذرا دیکھنا جلدی سے کیا ہے، 5:05 پہ. تو کتنا فرق ہو گیا؟ 13 منٹ کا. کبھی 13 منٹ کا ہوتا ہے، کبھی 15 منٹ کا، کبھی میرا خیال 18-20 منٹ تک بھی چلا جاتا ہے. تو یہ 10 منٹ تو ہے ہی کم سے کم. تو اب مفتی رشید احمد صاحب کے چونکہ مشاہدے ہیں، میں نے نیوٹرل ہو کے اس مسئلے پہ جو تحقیق کی ہے، نیوٹرل ہو کے، نیوٹرل کا مطلب کیا ہے کہ میں تو مفتی رشید احمد صاحب کا مرید ہوں، لیکن میں نے اس میں ان کی رائے، ذاتی رائے کو نہیں دیکھا، بلکہ نیوٹرل ہو کے جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ جو جانتے ہی نہیں یہ نقشے کیا ہوتے ہیں، 15 ڈگری کیا ہوتی ہے، 18 ڈگری کیا ہوتی ہے، جو بالکل نیوٹرل جنہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے، وہ جب صبح صادق کا مشاہدہ کرتے ہیں نا، وہ جو گواہی دیتے ہیں وہ مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق ٹھیک نکل رہی ہو. اور آسان بات، سب سے آسان، گورے جو ہے نا، گورے تو نہیں جانتے صبح صادق کیا ہوتی ہے اور صبح کاذب کیا ہوتی ہے اور فجر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے. یہ ٹائم کی جو ایپس بنائی ہیں، اپلیکیشنز بنائی ہیں، یہ تو انگریزوں نے بنائی ہے نا زیادہ تر. آپ انگریزوں کی آج کل ایک پورا سافٹ ویئر آیا ہوا ہے، یہ میں نے 3 دن پہلے ہی دیکھا ہے. وہ سافٹ ویئر میں پورا جو سورج کی جو ڈائریکشن ہے نا، مشرق کی طرف کھسک رہا ہے، اور اس سے ایسٹ پہ کیا کیا اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی روشنی وہ 15 ڈگری کے بجائے، بلکہ وہ تو اور بھی تھوڑا لیٹ ہے، 1-2 ڈگری اور لیٹ ہے، یعنی 13 ڈگری یا 13.5 ڈگری پہ آ کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ صبح صادق ہو رہی ہے. وہ تو پوری ایپلیکیشن ایسی ہے، سافٹ ویئر ایسا ہے، آپ اپنے سسٹم میں ڈال دیں تو آپ کو سورج کا چلتا ہوا نظر آئے گا پورا، اور ڈگری بھی بتا رہا ہوگا وہ. اور جیسے ہی دیکھیں گے نا آپ مشرق کی طرف لائٹ آنا شروع ہو گئی تو وہ مفتی رشید احمد صاحب والا ٹائم ہوگا. تو اس لیے میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں 94 سے لے کے اب تک جو روزے کھا رہا ہوں وہ 15 ڈگری کے حساب سے کھا رہا ہوں. یعنی آپ لوگ جس ٹائم پہ روزہ بند کرتے ہیں، میں 10 سے 15 منٹ بعد بند کرتا ہوں، کیونکہ میں نے مفتی رشید احمد صاحب کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے. وہ کانفیڈنٹلی کہا کرتے تھے، ان کے دلائل مجھے زیادہ مضبوط لگے اور میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں. لیکن چونکہ بہرحال دوسری طرف بہت بڑے علماء موجود ہیں، اگرچہ وہ فلکیات میں اس لیول کے ماہر نہیں ہیں جس لیول کے مفتی رشید احمد صاحب ماہر تھے، تو میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا. مطلب یہ ہے کہ پبلک میں نہیں کھاتا اس ٹائم پہ. میں نہیں آئی سمجھ میں بات؟ مثال کے طور پر یہاں اعتکاف والوں کے ساتھ اگر کبھی بیٹھ کے افطاری کی ہے تو جس ٹائم پہ پبلک بند کر رہی ہے اسی ٹائم پہ بند کر دیتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ 10 منٹ لیٹ کھاؤ گے، بولیں گے کیا کر رہا ہے بھائی، پھر بیٹھ کے تقریر ایک فتنے میں مت ڈالو. جو لوگ کر رہے ہیں اسی پہ عمل کرو، کیونکہ روزہ تو 10 منٹ پہلے بھی بند ہو جائے گا تو روزہ تو ہو جائے گا نا بھائی. روزے میں ضروری تھوڑی گھر جا کے پانی پی لو، جو مرضی کرنا ہے، لیکن پبلک کے سامنے عوام کو مشکلات میں مت ڈالو. مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے میرا جو نقشہ ہے 15 ڈگری والا وہ مسجدوں میں لگا دیں، اگر کسی ایک شخص کو بھی اعتراض ہو تو ہٹا دیں، ایک شخص کو بھی اعتراض ہو، کیونکہ دوسری طرف میجورٹی ہے علماء کی، تو ہم
نہ بدگمان کرنا ہے علماء سے، نہ فتنے میں ڈالنا ہے. بعض ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ کسی نے کہا سپریم کورٹ میں کیس کرتے ہیں، اس کو بھی جامعۃ الرشید والوں نے روکا کہ بھائی یہ علماء کے مسائل عدالتوں میں حل نہیں ہوتے، جس کی جو رائے ہے جس پہ اعتماد عمل کرے. تو اب فجر کی نماز تو بہرحال دیر سے پڑھنی ہے 15 ڈگری کے بعد، نمازوں کو داؤ پہ مت لگائیں. تو یعنی مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ احتیاط پہ عمل کر لیں نا، دونوں طرف علماء. حضرت نے فرمایا صاحب قول ہی احتیاط پر عمل کرے نا تو وہ قول نہیں رہتا ہے، یعنی اس کی علامت ہے کہ اس کو اپنے قول پہ خود ہی اعتماد نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو ابھی جو انگریزوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے نا، وہ سورج کے جو جس طرح سے آپ دیکھ لیجیے، وہ ہم کبھی انشاءاللہ نیٹ پہ شائع بھی کر دیں گے، وہ مفتی رشید احمد صاحب کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. وہ تو 18 ڈگری پہ اندھیرا ہوتا ہے. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نہ 18 ڈگری کو دیکھنا ہے نہ 15 ڈگری کو. جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ چیز ریکارڈ کروا رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور یہ جو گرمیوں میں نا بہت مشکل ہوتا ہے اس قول پر عمل کرنا ناروے والوں کے لیے. اوسلو میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے حساب سے دن بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. تو یورپ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ چھوڑ دیں کہ مفتی رشید احمد صاحب کیا کہتے ہیں یا دارالعلوم کرنگی والے کیا کہتے ہیں، سافٹ ویئر کیا کہتا ہے انگریزوں کے، چھوڑ دیں اس کو. وہ یہ کریں کہ وہاں کی فضائیں صاف ہیں، دھوئیں سے پاک. جب مطلع بالکل صاف ہونا، بادل نہ ہو اور ایسٹ بالکل صاف ستھرا ہو، کوئی قول نہ دیکھیں. وہ جائیں اور دیکھیں کہ صبح صادق کس ٹائم پہ شروع ہو رہی ہے، وہ ٹائم نوٹ کر لیں. پھر وہ دیکھیں کہ وہ ٹائم کس قول کے مطابق درست ہے. تو میں انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ مفتی رشید احمد صاحب کے قول کے حساب سے وہ آپ کو ٹائم ملے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ آپ نیوٹرل ہو کے جائیں. اگر کسی قول والے کو لے گئے نا اپنے ساتھ، چاہے وہ جامعۃ الرشید کا بندہ ہو چاہے وہ دارالعلوم کرنگی کا بندہ ہو، پھر درست فیصلے پہ نہیں پہنچو گے آپ. کیونکہ ہر شخص اپنے قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بتائے گا یہ روشنی نہیں ہے، یہ یوں ہے، تو فلانا ہے، تو ڈمکانا ہے، نہیں بیٹھا تو وہ اتنا آدمی پاگل ہو جاتا ہے، باولا ہو جاتا ہے. وہ نہیں. تو فیصلہ ہمیشہ نیوٹرل ہو کے کیا جاتا ہے. دونوں قول والوں کو سائڈ پہ رکھو آپ. 18 والے کیا کہتے ہیں ان سے مت الجھو، 15 والے کیا کہتے ہیں ان سے مت الجھو. نیوٹرل ہو کے، صحابہ کرام تو نیوٹرل ہو کے دیکھتے تھے نا صبح صادق کو. کیا خیال ہے اس وقت تھوڑی ڈگری وگری فلکیات نے یہاں تک ان کو تھوڑی معلومات تھی ہیں. وہ تو جاتے تھے دیکھتے تھے. اس کی آسان مثال میں دیتا ہوں. ایک ایپلیکیشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سورج جو ہے 6:20 پہ غروب ہوگا. دوسری ایپلیکیشن کہہ رہی ہے 6:30 پہ غروب ہوگا. اب آپ نے کیا کیا، دونوں قولوں کو لے کے فلکیات کے ماہرین کے پاس گئے اور ڈگری شگری لگا کے پاگل ہو جاؤ گے نا آپ. ابے سیدھا سا دونوں قولوں کو سائڈ پہ رکھو، آپ جاؤ سورج دیکھو کس ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے اور ٹائم نوٹ کر لو. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی ایپلیکیشن درست کہہ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن کسی صاحب ایپلیکیشن کو ساتھ نہ لے کے جاؤ، وہ پھر کہے گا ایکچولی یہ یوں ہو رہا ہے، وہ آپ پاگل ہو جاؤ گے. تو اسی طرح صبح صادق میں آپ نیوٹرل ہو کے جاؤ. سندھ چلے جاؤ، جہاں ریگستان ہے تو مطلع صاف ہوتا ہے، وہاں بیٹھ جاؤ. کیونکہ ویسٹ میں تو سمندر ہے، مطلع تو صاف ہے، لیکن وہاں تو سورج غروب ہو رہا ہے نا ایسٹ میں. تو اندرون سندھ جا کے جو بھی ایسے ریگستانی علاقے ہیں وہاں کبھی ایک دن پڑاؤ ڈالو اور بالکل نیوٹرل ہو کے آپ دیکھو کہ یار یہ پہلی جو صبح ہوتی ہے یہ کس ٹائم پہ ہوتی ہے. اور صبح کاذب اور صادق میں فرق ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو. پہلے صبح کاذب ہوگی پھر صادق ہوگی. ہر صبح صادق سے پہلے صبح کاذب کا ہونا ضروری ہے. یہاں ان ملکوں میں تو یہ بہت واضح ہوتی ہے، تو اس لیے یہ کام کر لو. تو اب اس کے حساب سے جنہوں نے اذان کے ٹائم پہ پانی پی لیا ان کا روزہ ہو گیا ہماری رائے، کیونکہ اذانیں وقت سے پہلے ہو جاتی ہیں. لیکن پھڈے میں نہ ڈالنا جا کے، جو کرنا ہے کر لو، لڑائیاں نہ کرنا جا کے. اب آپ گھر میں گئے، ساری دنیا روزہ کھول رہی ہے جی، 5:05 پہ بند کر رہی ہے، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہو 5:15 تک. ابا پوچھ رہے ہیں اماں کیا کر رہا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے بولا ہے. تو بھائی ان کو پوری تقریر سنی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی تو فالو کریں گے، نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو جیسے پبلک کر رہی ہے ایسے ہی کرتے رہو بیٹھ کے. تو پھر خام خواہ میں پنگے بازی مت کرو، 10 منٹ بعد کھا لو. میں جب سسرال جاتا تھا تو انہی کے حساب سے روزہ بند کرتا تھا میں، کیونکہ مجھے پتا ان کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ان کو بس اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ہم سے رشتہ کر دیا، بہت بڑی فتح ہے. اس کے علاوہ مزید کچھ سمجھانے کی ان کو کوشش مت کرو. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اعتکاف میں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں سب کے حساب سے ہی سحری بند کرتا ہوں، میں لوگوں کو کنفیوز نہیں کرتا. نماز البتہ ہم تھوڑا لیٹ کرتے ہیں تاکہ بالاتفاق وہ فجر کی نماز صحیح ٹائم پہ ہو جائے. آگے چلو میرے بھائی، میں نے غلطی سے ہو گیا. افطاری میں تو اتفاق ہے. افطاری میں ایک اہم چیز ہے، اس پہ کلپ بنا کے چلاؤ یار تم لوگ سالے اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں میرے شارٹ کلپ آ رہے ہوتے ہیں، کوئی علمی بات آتی نہیں ہے شارٹ کلپ میں. افطاری میں نے 1 سال پہلے یہ بات ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ جو نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں افطاری کے ٹائم کے، ان نقشوں سے کم 1.5-2 منٹ کے بعد افطاری کرنی چاہیے. جیسے افطاری کا ٹائم لکھا ہوا ہے 6:20، آپ نے افطاری کرنی ہے 6:22، کم سے کم. اس پہ کچھ اہل حدیث علماء نے بھی اعتراض کیا، کچھ ہمارے اپنے علماء نے بھی اعتراض کیا، کچھ نے تو میرے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو افطار میں جلدی کیا کرتے تھے. پہاڑی پہ بھیجتے صحابی رسول کو، دیکھو سورج جیسے ہی غروب ہو مجھے اشارہ کر دو. جیسے ہی سورج غروب ہوتا وہ اشارہ کرتے، ہمارے نبی
کھجور سے روزہ کھول لیتے فوراً. حدیث میں تو آتا ہے افطار میں جلدی کرو, اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں 2 منٹ کی احتیاط کرو. تو خوب سمجھ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجتے تھے وہ گواہی دیتے تھے کہ سورج غروب ہو گیا ہے, تو یقین ہوتا تھا ہو گیا ہے, پھر کھاتے تھے. یہ جو اپلیکیشن میں 6:22 کا ٹائم اگر بالفرض لکھا ہوا ہے, یہ یقینی ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تقریبی ہوتا ہے. تقریبی سمجھتے ہیں, یقینی نہیں ہوتا. تبھی 2-3 اپلیکیشن کو دیکھو گے ان میں ٹائم میں بھی فرق ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ سورج غروب ہونا ایک سائنسی لحاظ سے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے حقیقت میں. شریعت حقیقت میں اس کو مانتی ہے کہ جب آپ دیکھیں اور وہ غروب ہو چکا ہو. بعض دفعہ فلکیات کی روح سے سورج غروب ہو گیا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں غروب نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک ایکسپیریمنٹ ہم اسکول میں کیا کرتے تھے. دیکھو, ایک پیالہ لو. آپ لوگ کو زیادہ سائنسی گاڑی باتیں تو نہیں ہو گئی, بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یار, میں اس سے زیادہ میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی. دیکھو, ایک پیالہ لیا آپ نے, پیالہ ہی باؤل, ٹھیک ہے, اس میں سکہ رائج الوقت ڈال دیا آپ نے, یا رائج الوقت نہ بھی ہو, ایسا نہ ہو رائج الوقتی سکہ تلاش کر رہے ہو بیٹھ کے, کوئی بھی سکہ آپ نے ڈال دیا, ٹھیک ہے, 58 ڈال دی, 54, اب تو 58 54 نئی نسل بھول چکی ہے, کوئی بھی سکہ ڈال دیا آپ نے. اب آپ نے اپنی آنکھوں کو نیچے کیا, یوں, اور یا آنکھوں کو نیچے نہیں کرو, پیالے کو اٹھاؤ, بلکہ نہیں, آپ خود ہی پیالہ اپنی جگہ پہ رکھو, خود نیچے ہونا شروع ہو. ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سکہ آپ کی نظروں سے غائب ہو جائے گا. وہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا, یعنی پیالے کی دیواریں آپ کے اور سکہ رائج الوقت کے درمیان حائل ہو رہی ہوں گی. وہ جو پوائنٹ اینڈنگ پوائنٹ ہوگا جب سکہ غائب ہو جائے, اب اپنے آپ کو بھی وہیں رکھنا ہے اور پیالے کو بھی اسی لوکیشن پہ رکھنا ہے. پھر آپ نے اس میں پانی ڈالا, جیسے ہی پانی ڈالو گے نا سکہ اوپر آ جائے گا. آئی بات سامنے, اوپر نہیں آئے گا, ہوگا نیچے ہی, لیکن نظر آپ کو آنا شروع ہو جائے. یہ ہوتا کیا ہے, پانی میں گزرنے کے بعد روشنی اپنے اینگل کو چینج کر لیتی ہے, تو جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کو اٹھا دے گی. سکہ حالانکہ اوپر نہیں آیا ہے, سکہ وہیں ہے, نظر آپ کو آنا دوبارہ شروع ہو گیا, حالانکہ اپنا اینگل چینج نہیں کیا آپ نے. ہوتا یہ ہے کہ روشنی جب کثافت سے گزرتی ہے نا, کوئی بھی کثیف بھاری چیز, تو اس سے روشنی کا اینگل چینج ہو جاتا ہے. دیکھو, روشنی اس سکے سے ٹکرا کے واپس آ رہی تھی نا, تو جب تک پیالے کی دیوار حائل تھی روشنی جا رہی ہے, روشنی یعنی اس سے ٹکرا کے آپ کی آنکھوں کو واپس ہی نہیں آ رہی. پانی نے کیا کیا, روشنی یوں آئی ہے اور اینگل چینج کر کے آپ کی آنکھوں میں پہنچ رہی ہے اور نظر آنا شروع ہو گیا. تو جب سورج غروب ہوتا ہے, مطلع اگر بالکل مغرب کا صاف ستھرا ہو, بارشیں ہوئی بھی ہوں, کوئی دھول مٹی نہ ہو, تو سورج غروب ہوگا, آپ کو غروب لگے گا. لیکن اگر مطلع ابر آلود ہے, بہت زیادہ دھول مٹی ہے, تو غروب ہونے کے بعد بھی سورج بعض دفعہ نظر آ رہا ہوتا ہے. نہیں آئی میرے خیال ہے بات, نظر آ رہا ہوتا ہے, تو شرعی لحاظ سے وہ غروب نہیں ہوا ہوتا. تو ایپلیکیشن میں تو وہ ٹائم لکھا ہوگا جو اوریجنل ٹائم ہے, جس میں ہو جانا چاہیے تھا, لیکن شریعت اس ٹائم کو نہیں مانتی. شریعت کہتی ہے جب دیکھنے میں بھی لگے کہ غروب ہو چکا ہے, تو بعض دفعہ 1-8 منٹ کا فرق آ جاتا ہے اس سے. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی آنکھوں کے لحاظ سے غروب ہونے میں اور کیلکولیشن کے لحاظ سے غروب ہونے میں بعض دفعہ 1-2 منٹ کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو شریعت کہتی ہے جب یقینی غروب ہو جائے, یعنی دیکھو تو بھی پتہ چلے کہ غروب ہو چکا ہے, تو وہ ایپلیکیشن سے 1-2 منٹ کی احتیاط کرنی پڑے گی. اور سنو, مزید ایک احتیاط یہ کہ ایپلیکیشن عام طور پہ آپ کو کراچی میں غروب آفتاب کا ٹائم بتا رہی ہوتی ہے, ایگزیکٹ جس لوکیشن پہ آپ بیٹھے وہاں کا ٹائم نہیں بتا رہی ہوتی. دیکھو, میرا ایک گھر میمار میں بھی ہے نا, میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہے, یہاں پر میں نے کرنٹ لوکیشن کے حساب سے سورج غروب کا ٹائم ڈالا, کچھ اور تھا, میمار میں ٹائم ڈالا, 1 منٹ کا فرق آ گیا. آئی بات سامنے؟ کراچی اتنا بڑا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں ٹائم کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ ساری کیلکولیشن کا حاصل یہی نکلے گا کہ سورج غروب ہوتے ہی, آپ حدیث سے پتہ چلتا ہے افطار میں جلدی کریں, لیکن غروب ہونے کا یقین تو ہونا, تو اس یقین کے لیے آپ کو 1.5-2 منٹ احتیاط کرنی پڑے گی. اب سمجھ میں آیا؟ کوئی قرآن حدیث کے خلاف مسئلے نہیں بتاتے, قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک عدد کھوپڑی کا ہونا ضروری ہے. تو نبی تو یقیناً یہ کرتے تھے, لیکن وہاں تو دیکھ رہے ہیں نا, کیلکولیشن تھوڑی یہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ہو گیا غروب. اب کیا ہمیں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو یہ ایپلیکیشن یقینی نہیں ہوتی, 1-2 منٹ کی احتیاط اس میں ضروری ہوتی ہے. اس لیے جب سورج غروب ہو تو 1-1.5-2 منٹ, میں تو 2 منٹ کی کم از کم احتیاط کرتا ہوں, کم سے کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کریں. سارے دن کا روزہ ہے تو 1 سیکنڈ کی بے احتیاطی سے کیوں خراب کر رہے ہو, شک میں کیوں ڈال رہے ہو؟ البتہ سحری کے وقت میں ایسا نہیں ہے. سحری کے وقت میں جو ٹائم ہے ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ روزہ بند کر سکتے ہیں. پوچھو کیوں؟ وہاں بھی تو کیلکولیشن کا فرق ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں آئی سمجھ؟ اب وہاں بھی تو ہو سکتا ہے 5:18 ہے, تو ہو سکتا ہے 16 منٹ پہ ہو رہا ہو اور آپ 18 پہ کر رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا ایک قانون ہے, الیقین لا یزول بالشک, یقینی چیز شک سے زائل
نہیں ہوتی. صبح صادق میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہے ابھی رات ہے, جو رات چل رہی ہے کیا ہے وہ رات. جب تک صبح کا یقین نہیں ہوگا, شریعت کہتی ہے رات ہی ہے یہ. تبھی حدیث میں آتا ہے کوئی مؤذن کی اذان سنے اور پیالہ ہاتھ میں ہو نا دودھ کا, فوراً پی لے, وہ فوراً پی لے, اس میں احتیاط کا حکم نہیں دیا, بس پی لو جلدی سے. تو کیا مطلب ہے, رات یقینی ہے, رات کا ختم ہونا ابھی یقین نہیں ہے. تو جب تک رات کے ختم ہونے کا اور صبح صادق کے شروع ہونے کا 100% یقین نہیں ہوگا تو وہ رات ہی سمجھی جائے گی, اور یہی سمجھا جائے گا ابھی صبح کا وقت شروع نہیں ہوا. لیکن جب ایک دفعہ دن شروع ہو گیا تو اب غروب آفتاب میں جب تک دن کے ختم ہونے کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں؟ خاندانی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہاں تو اب دن چل رہا ہے نا, سورج غروب ہے یا نہیں ہے اس میں شک ہے. اصل تو یہ کہ غروب نہیں ہے, کیونکہ اب تک تو غروب نہیں تھا. تو جب تک غروب ہونے کا یقین نہیں ہوگا آپ روزہ افطار نہیں کر سکتے. اور ادھر الٹا معاملہ ہے, جب تک رات کے ختم ہونے کا یقین نہیں ہوگا رات ہی سمجھی جائے گی. چھوڑ دو یار, میرا خراب ہونے کی وجہ سے بیوی مستقل لڑتی ہے. ہم کیا سنا رہے ہیں ان کو, شادی بیوی پھڈے فلکیات کے مسائل حل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. یہ کہہ رہے 18 ہو یا 15 ڈگری ہو, میری بیوی کو ٹھیک کرو, احتیاطاً دیر سے روزہ افطار کرو, جلدی افطار کرو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, میری بیوی کو ٹھیک. کہہ رہے حالات خراب ہونے کی وجہ سے بیوی بہت لڑتی ہے, تانے دیتی ہے, میں کیا کروں. مالی حالات جب خراب ہوتے ہیں تو بیگم کے تانے ہی سنتا ہے آدمی. تو بیگم کو چاہیے, شریک حیات ہے نا, گرل فرینڈ تھوڑی ہے وہ, شوہر کے دکھ درد میں شوہر کا ساتھی بنے, کچھ کم پہ گزارا کرے وہ, اگر میاں کے حالات صحیح. لیکن حالات اپنی حماقتوں سے اگر خراب ہیں, بعض دفعہ اپنی سستی سے بھی خراب ہوتے ہیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیسے اپنے دل میں دین کی محبت ڈالیں, کیونکہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نماز میں لذیذ لوگوں کی طرح دل لگانا ہے. سوال نمبر 2, مجھے آپ سے ملنا ہے, ایک ذاتی سوال پوچھ بھائی بعد میں, ابھی جمعے کے بعد نہ ملا کریں, میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں. اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت میں زیادہ دل لگاؤ, ذکر کرو, نماز زیادہ پڑھو. سب سے زیادہ دعا اور نماز, یہ 2 چیزیں اللہ کے قریب کرتی تھی. آپ کا میرا تو دل نہیں لگتا, تو نہیں لگتا پھر بھی پڑھو تو لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے زکوٰۃ تک نہیں نکالتے, اور کوئی میرے سارے بہن بھائی ہیں پیسے والے, زکوٰۃ نہیں نکالتے, کوئی کسی کی مدد نہیں کرتے. میں اکثر پھنس جاتا ہوں, میں بیمار بھی رہتا ہوں, گھر بھی کرایہ کا. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی بہن دیتے نہیں, غیر فقیر سمجھتا ہے. یار یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اپنے سگے بھائی بہنوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ایک آدھ بھائی سونے کے نوالے کھا رہا ہوگا, دوسرے کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوں. یہ بہت بری بات ہے, قطع رحمی ہے. یہ بھائی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کے حالات کا خود سے جائزہ لیتا رہے کہ کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے, ورنہ قطع رحمی کا گناہ ہوگا. یہ یاد رکھو, غریبوں کو پالنا حکومت کی تو ذمہ داری بعد میں ہے, پہلے کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے. گناہگار ہوں گے اگر نہیں کرتے. مجھے اٹلی جانا ہے ماسٹرز کے لیے, لیکن اس کی اسکالرشپ کے لیے کچھ ڈاکومنٹس بنوانے پڑیں گے, لیکن وہ جھوٹے ہوں گے. جائز نہیں بھائی جھوٹے ڈاکومنٹس, لیکن کہتے ہیں رہنما اگر وہ جو فائدہ ہوگا اس سے مجھے وہ حلال ہوگا حرام ہوگا. جاب جو کرو گے آپ اور جاب سے جو تنخواہ آئے گی وہ تو حلال ہوگی اگر وہ جاب جائز ہے. باقی ڈاکومنٹ جھوٹے بنوانا جائز نہیں. کوئی جھوٹے ڈاکومنٹ بنوا کے جاب کرتا ہے نا, تو اس سے جاب کی ارننگ حرام نہیں ہو جاتی. جھوٹے ڈاکومنٹس بنوانا گناہ ہوتا ہے. جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ ارننگ کا تعلق اس سے کہ کر کیا رہے ہو, کام کیا کر رہے ہو. جائز کام کر رہے ہو تو اس کی ارننگ جائز ہے, حرام کام کر رہے ہو تو اس کی ارننگ حرام ہے. 5 وقت نماز سنت موقدہ کتنی اور نماز جمعہ کی سنت موقدہ کتنی ہے؟ فجر سے پہلے 2 سنت موقدہ, ظہر سے پہلے 4, اور ظہر کے بعد 2, اور مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2. یہ ٹوٹل سنت موقدہ ہے. اور جمعے سے پہلے بھی 4, جمعے کے بعد بھی 4. بعض علماء کہتے ہیں 6 ہیں. دونوں قول ملتے ہیں, لیکن آسانی دینی چاہیے نا لوگوں کو. پہلے ہی جمعے میں لوگ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پہلے آتے ہیں, پھر امام صاحب کی تقریر سنتے ہیں, پھر خطبہ سنتے ہیں, پھر بیان سنتے ہیں, پھر اس کے بعد 4 سنتیں پڑھتے ہیں, تو تھک جاتے ہیں برے طریقے سے. تو اس لیے دونوں قول ہیں. بہت سے علماء 6 سنتیں کہتے ہیں, لیکن میں آسان والے قول کو ہی پبلک میں شائع کرتا ہوں کہ 4 سنتیں بھی پڑھ لو اس زمانے میں, باقی 2 پڑھ لو, پھر غریبی ہیں جتنی مرضی پڑھ لو. مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ مرنے والے کے بھائی کی کفالت میں آ جاتی ہوں تو قرآن حدیث میں کیا حکم ہے؟ اچھی بات ہے بھائی, یہی ہوگا. جب بھائی مر گیا تو چچا باپ کے قائم مقام ہے, اسی کی کفالت. اگر بڑا بھائی ہے تو وہ ہے, وہ نہیں ہے تو پھر چچا ہے. وراثت سے ہٹ کر اگر ان کے والد کا مال ہو اس میں دوسرے رشتہ دار کا حق ہو سکتا ہے, اگر ہے تو کیوں؟ کوئی بھی نہیں حقدار ہے. جتنا مال ہے وہ سارے کے سارا ان بیٹیوں کو ملے گا. ہاں بیٹا اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میت کے والدین بھی نہیں ہے تو پھر میت کے بھائی اور بہنوں کو ملے گا. 2/3 بیٹیوں کو دے کے جو بچے گا وہ میت کے بھائی بہنوں میں. مرنے والے کی بیوی سارا مال سب اپنے قبضے میں کر لے, اس کے وارثوں کو نہ دے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ عام طور پر نارمل ہوتا ہے ایسا. شوہر مر جاتا ہے تو بچوں کی ماں بولتی ہے اب سب میرا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اگر سب آپ کا ہوتا تو اللہ یہ تھوڑی کہتا کہ 8واں حصہ بیوی کو دو, تو آپ کا 8واں حصہ ہے, باقی سارا بیٹے بیٹیوں کا, ان کو دے دیں ورنہ گنہگار ہوگی. جیسے کفیل کے بیوی بچے ساتھ رہتے اور مال میں گڑبڑ ہو جائے تو کیا کریں؟ جیسے کوئی یتیموں کی کفالت کر رہا ہے
تو گھر میں مشترکہ راشن آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کچھ ان کے پیسوں سے کچھ آپ کے پیسوں سے اندازے سے اس کو کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کا مال کھانا نہ شروع کر دیں. سوال نمبر 5, مرنے والے کے کاروبار سے کفیل صدقہ خیرات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مرنے والے کے رشتہ داروں کو دے سکتا ہے, بالکل نہیں کھلا سکتا, نہ کاروبار کر سکتا ہے نہ صدقہ کر سکتا ہے, سب حرام ناجائز ہے, اس میں وراثت کا حصہ ہے, سب کو دے دے. مرنے والی کی اپنے بیٹوں کے علاوہ اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر سکتی ہے؟ اگر بیٹیاں چھوٹی ہوں حرام ہے, ناجائز ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتی, سارا مال وراثت میں سب کے حوالے کرے. اور نابالغ بچے ہیں تو ان کی مرضی سے بھی مال خرچ نہیں کر سکتی, نہ دعوت کر سکتی, ایک گٹکا بھی نہیں کھلا سکتی. میں وہی مثالیں دوں گا نا جو آج کل چل رہی ہیں, کیا خیال. سوال نمبر 7 کو 7 لکھا ہوا ہے, اردو کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. مرنے والے کی بیٹیاں اور مال کا ددیال اور ننیال اور ددیال سے خطرہ ہو. مال کو کس کے لکھا ہوا ہے؟ ننیال ددیال سے خطرہ ہو تو کفیل کس حد تک حفاظت کر سکتا ہے؟ بالکل مکمل حفاظت کرے گا, ساری حفاظت کیونکہ خطرہ ہوتا ہے, فوراً آ جاتے ہیں وہ لینے, کاروبار کے نام پہ پیسہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں, لاکر میں ڈال دے وہ سارا مال. اس کو کھیل یا کھلواڑ سمجھ لیے. کیا ہو گیا بھائی, اس کو کھیل یا کھلواڑ. میں 70 سال کا آدمی ہوں, اللہ, اور میرے 6 بھائی اور 2 بہنیں, اور اللہ کی رحمت سے اور آپ کی دعاؤں سے حج جیسے فرض میں 2026 میں جا رہا ہوں. لکھنے کا مقصد یہ, پہلی بار جا رہا ہوں, مقصد یہ کہ میرے ان بھائیوں اور بہنوں سے تعلقات نہیں ہیں. ماضی میں اتنی بدمزگی اور زیادتی ہوئی ہے کہ دل ٹوٹ چکا ہے. ہاں بس قتل نہیں ہوا, اس لیے آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. ایک کاروباری آدمی ہوں. آپ جب کاروباری آدمی اپنا کھا رہے ہو, اپنا کما رہے ہو, تو بھائی بہنوں سے بنا کے رکھنے میں کیا حرج ہے. فون کر لو سب کو, اور بھائی ہیلو ہائے خیریت. زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے جھگڑے کا تو ریزرو رہو, زیادہ فری نہ ہو. تو بھائی بہنوں کا تو رشتہ نہیں ٹوٹتا بھائی, یہ تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا, ایک ہی بستر پہ بڑے ہوتے ہیں, اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے. منا لو, اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا. حج پر جانے کے بعد کیا قربانی کراچی میں ہوگی؟ حج پہ مکہ میں اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو ایام حج میں تو پھر آپ مسافر نہیں ہیں. تو جو مسافر نہیں ہوتا اس پہ بقرعید کی قربانی واجب ہوتی ہے اگر وہ مالدار ہو, چاہے وہاں کر لیں چاہے پاکستان میں. اور اگر آپ جب حج پہ گئے تو 15 دن ٹھہرنے کی مکہ میں نیت نہیں تھی, اس دوران مدینہ بھی جانا تھا, تو مسافر ہیں, تو مسافر پہ قربانی لازم نہیں ہو. دوسری بات, دوسرے کاغذ میں لکھ رہا ہوں, نکاح کے حوالے سے 70 سال ہو گئی, نکاح کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. نکاح کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شادی کے معاملے میں آپ لوگ کچھ سمجھا دیا کریں کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. جب تو گزر گئی بھائی 70 سال میں, کیونکہ طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو گئی, دنیا اندھیرے میں ہو جاتی ہے اور دونوں خاندان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. طلاق کی شرح جو زیادہ ہو رہی ہے نا, اس میں بہت معذرت کے ساتھ مردوں سے زیادہ خواتین کا دخل ہے. مرد کو اللہ نے برداشت کی ہے, بہت دی ہے, وہ نہیں دیتا اتنی جلد, الا ماشاء اللہ کوئی ہزاروں میں 2-4 ہوتے ہیں, وہ تو پاگل تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. جو میرے پاس سامنے کیسز آ رہے ہیں, مرد بہت برداشت کر لیتے. میں ایک بیان میرا چلا تھا نا, اگر اللہ نے طلاق کا اختیار عورت کو دیا ہوتا نا, ہم سب رنڈوے ہوتے ہیں. وہ سنا تھا نا بیان, یہ حقیقت ہے. اللہ نے بہت برداشت, عورتوں میں نہیں, وہ ٹھک 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 نکال دیتی ہیں. تو اللہ نے بہت ہمیں یعنی مردوں کو طاقت دی ہے, وہ بہت روکتا ہے زبان کو. تو خواتین میں برداشت ختم ہو گئی ہے. وہ شوہر کو نا جمشید سمجھ رہی ہیں, بوائے فرینڈ. بھائی شوہر کو تھوڑا سا سپیریئر سمجھ لو, سربراہ سمجھ لو, تھوڑا سا رسپیکٹ دے دو اس کو, تھوڑی کڑوی کسیلی برداشت کر لو. وہ والی محبت آپ کو نہیں ملے گی جو بوائے فرینڈ سے ملتی تھی. یہ سربراہ ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے, اس کی 20 چیزیں اس نے دیکھنی ہے. گھر کے باہر بھی ٹائم دینا ہے, دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے, دفتر میں بھی ٹائم دینا ہے, باس کی بھی الٹی سیدھی اس نے سننی ہے, بہت سارے مسائل ہیں اس کے ساتھ. تو اس لیے تھوڑا سا برداشت کر لو. پہلے برداشت کر کیا جاتا تھا, گھر چلتے تھے. تو جو میرے پاس جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ خواتین میں برداشت ختم ہو گئی. تو اس لیے غصہ آیا ہوا ہے نا, میاں کو تھوڑا چپ ہو جاؤ, بعد میں سنا دینا, اس وقت چپ کر جاؤ. وہ سمجھتی ہیں ہم نے چپ کیا تو ہماری توہین ہے. یہ ہر آدمی کو غصہ آتا ہے, نہیں آنا چاہیے, اخلاق ہونے چاہیے, لیکن آ جاتا ہے, کیا کریں. جیسے ہی آئے گا اس وقت جواب, اس وقت جواب, اس وقت جواب. بھائی چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, چپ. اگر مت بول بھی رہو گا چپ کر جاؤ, کیوں چپ کروں. تو برداشت کے بغیر گھر نہیں چلتا بھائی. تو پھر آدمی کو ہی ہم حکم دیتے ہیں گھر سے نکل جا, دفع ہو جائے یہاں سے, منوس تیرے کو اس کو غصہ آیا ہوا, تو نکل جا. آرڈر تو دونوں کو ہی دیا جائے گا گھر بچانے کا, لیکن مسئلہ زیادہ تر جو آج کل برداشت نہیں ہو رہی نا. میں نے ایک ابھی میرا بیان چلا تھا, اس پہ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا میرا, نیچے سارے نیگیٹو کمنٹس. میں نے اس میں کہا تھا کہ عورت کی صحت اچھی نہیں ہے نا, آپ کی یا بیوی کی, کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکے, یہ ذہن میں رکھ. اس پہ لوگوں نے اتنا, میں نے کہا اپنے گھر والوں کو ایکسرسائز کوئی مشین گھر میں لا کے رکھ دو جس پہ وہ جاگنگ کرے, کچھ چلے, واکنگ کرے. گاؤں دیہاتوں میں عورتیں چلتی ہیں, پھرتی ہیں, پہاڑوں پہ جا رہی ہیں, پہاڑوں سے آ رہی ہیں, گھر کا پوچھا, جھاڑو, گائے کا دودھ نکالنا, بچوں کو, سارے کام گھر میں, ان کو ضرورت نہیں ہے. اب گھر کیا ہے, فلیٹ ہے اتنا سا, 3 کمروں کا, 2 کمروں کا. اس میں صبح بیگم صاحبہ بھی اٹھ کے 2 پراٹھے کھائیں گی, 3-4, میرے ابھی 4 انڈوں والا بیان بھی چلا گیا, وہ 4 انڈے بھی کھا جائیں گی. 2 پراٹھوں والا بھی گیا ہوا ہے, وہ بھی کھا جائیں گی. پھر دوپہر کا کھانا, پھر کولیسٹرول کے ڈبے بن رہے ہو بھائی. مرد بھی ایسے ہی, عورت بھی ایسے ہی. خوب اچھی طرح ذہن میں, میں مذاق نہیں کیا تھا میں نے, اس پہ لوگوں نے اتنے نیگیٹو کمنٹس کیے, اس مولوی کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. آپ کے مینٹلی ہیلتھ جو ہے نا, خوش رہنے کا تعلق دماغی صحت سے ہے بہت زیادہ, اور دماغی صحت کا تعلق آپ کی جسمانی سے. موٹا آدمی خوش نہیں ہو سکتا, یہ دماغ میں رکھو.
वो टेंशन का डब्बा है। मोटे से मेरी मुराद जो नेचुरल मोटा नहीं, जो कोलेस्ट्रॉल वाला मोटा होता है, वो टेंशन का डब्बा है पूरा। आपकी बीवी अगर खा खा के मोटी हुई है, भाई कोई खातून अगर भारी जिस्म की है, मैं उनको नहीं बुरा कह रहा, दुनिया में हर तरह के लोग, मेरी दादी मैं नहीं बताता कितनी भारी जिस्म की थी, नेचुरली थी लेकिन खुश अखलाक थी। लेकिन ये जो बीमारियों वाला मोटापा आया हुआ है ना आजकल, जिसमें पता ही नहीं चलता बैठा हुआ है बंदा लेटा हुआ है, तो इस मोटापे में इंसान डिप्रेशन का मरीज बनता है, मर्द हो या औरत हो। तो आप अपनी, मेरा जब मैं यहाँ लोगों को गाइड करने के लिए बैठा हूँ, घरों में जोड़ पैदा करने के लिए, तो मैं हर वो चीज़ को हाईलाइट करूंगा ना जिससे तोड़ पैदा हो रहा है। मैं आपको यकीन से कह दूं, आपकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, मोटे हैं आप, बीमारियों वाला मोटा जिसे कहते हैं, बस ये टेंशन काफ़ी। आप कभी भी खुश नहीं रहोगे, बात बात पे आपको गुस्सा आएगा, बेगम को भी आएगा, आपको भी आएगा, बात बात पे गालम गलोच। हमेशा खुश रहता है वो आदमी, भागता दौड़ता, चाहे मर्द हो या औरत हो। औरतें जो घर में हर वक्त कामों में लगी रहती है ना, झाड़ू पोंछे, बच्चे को नहलाना, साफ, हर वक्त कामों में वो खुश रहती हैं। तो आजकल घर इतने हैं ही नहीं, हर वक्त काम में भी इतना आपकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। हर वक्त के काम क्या है? पैम्पर पहनाना और पैम्पर उतारना, ये बहुत बड़ा काम है। ये खोला पैम्पर, रिपोर्ट चेक की, अगर रिपोर्ट क्लियर है वापस बंद कर दिया। ये मसल बन रहे हैं, इससे क्या मसल बने? खाया क्या जा रहा है? 1:45 बजे ताफ्तान और नान खाए जा रहे हैं। तो जब ये हिसाब होगा तो औरत की सेहत भी खराब, वो डिप्रेशन का डब्बा बनेगी। आप भी डिप्रेशन के डब्बे बनोगे, वो भी। तो डिप्रेशन के डब्बों की शादी हो रही है आजकल। एक डिप्रेशन की शादी दूसरी टेंशन से कर दी हमने। तो इसलिए मैं जो मशवरा दे रहा हूँ ये हक़ाइक़ पर मबनी बात है। आप अपनी सेहत का भी ख्याल करो, भागो दौड़ो, खाओ कम और अच्छी डाइट रखो। और बेगम को भी बोलो छोड़ दो बेगम ये पिज़्ज़े बर्गर, क्योंकि ये सारे निकलेंगे मेरे ऊपर। और थोड़ा सा पर्दे में अगर कोई जिम मौजूद है ख़वातीन के लिए, इसको प्रोमोट करना चाहिए। जो लेडीज़ जिम खोलने चाहिए। पहले मैं इसका कायल नहीं था, लेकिन अब मैं इसका कायल हो गया। ज़रूरत ईजाद की माँ है ना। जब देखा है कि हालात क्या चल रहे हैं, तो पर्दे का इंतज़ाम होना चाहिए, ख़वातीन के लिए जिम होने चाहिए। नहीं है तो घर में मशीन ला के, घर में होती नहीं एक्सरसाइज। मैंने भी एक दफ़ा लेकर आया था, वो कुछ भी नहीं होता घर में, अपने लिए ला के रख लिए, नहीं होता वो, ये जिम में ही होता है काम ये सारा। तो ख़वातीन के जिम अगर कोई खोले बहुत अच्छी बात है, पर्दे का इंतज़ाम करें। मैं